प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन की तारीफ, उसकी तमजीद हो। खुदा भला और सच्चा पाक खुदा है, खुदा अजीम है, खुदा कादिर मुतलक है, खुदा जलाल से भरा हुआ है। यीशु मसीह के खूबसूरत जलाली नाम में मैं आपका खादिम पास्टर यूसुफ रजा, यूनाइटेड गॉस्पल हीलिंग चर्च, गुलजार टाउन, मुल्तान, पाकिस्तान, आप सब की खिदमत में बहुत बहुत सलाम पेश करता हूँ। और मेरा दिल आज खुदावंद अपने खुदा की हजूरी में, उसके घर में बैठकर आप तमाम लोगों के लिए शुक्रगुजारी करता है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में दाखिल हो। वो खुदा अजीम, वो कादिर मुतलक, वो जलाल का बादशाह, वो रब्बुल फाजिल, लश्करों का रब यहोवा जो कदूस है, मुहीब है, कादर है, उसी के कादर नाम में मैं अपने तमाम व्यूअर्स को, तमाम भाइयों बहनों को, तमाम बेटों और बेटियों को, तमाम उन खादमीन को जो खुदा की खिदमत करते हैं, कलाम की मुनादी करते हैं, उन सब को वेलकम करते हुए पास्टर सरवर अनवर को वेलकम करते हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। वेलकम माय डियर पास्टर, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आप हमेशा खुदा के कलाम को लाइक करते हैं, खुदा के कलाम की बातों को फैलाते हैं, और खुदावंद आपको और ज़्यादा बरकत दे। अपनी मिनिस्ट्री में आप बढ़े, तरक्की करें, कलीसिया में बरकत पाएँ। खुदावंद आपकी ज़िंदगी में अपने मौजों को जाहिर करता रहे। आप हमारे लिए दुआ करते रहे ताकि हम मिलकर इस ज़मीन पर खुदा की बढ़ाई और उसकी तमजीद कर सकें। आइए हम सब दुआ करेंगे। अगर आप में कोई चाहता है कि हम उसके लिए दुआ करें तो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट ज़रूर लिखें, इनबॉक्स में हमें दें, हम आपके लिए दुआ करेंगे। आप हमारे साथ ऑनलाइन हो, ज़रूर कमेंट्स किया करें, ज़रूर लिखा करें, ज़रूर कोई ना कोई ऐसी बात जो हम सीखते हैं एक दूसरे से, खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। आइए दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड जीसस, हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह की बरकत देने वाले अजीम रब्बुल अफ़वाज, लश्करों के रब यहोवा कदूस और मुहीब, तू जो कादिर मुतलक है, तू जो जलाल का बादशाह है, तू जो रब्बुल अफ़वाज, लश्करों का रब यहोवा कदूस है, आज हम आपका शुक्र अदा करते हैं उन गुजरे हुए वक्तों, महीनों, सालों के लिए, और ख़ास कर गुजरे हुए दिन के लिए आपका शुक्र अदा करते हैं। आए खुदावंद, जिस जिस जगह पर दिन है उस जगह के लिए मैं शुक्रगुजारी करता हूँ। जहाँ पर रात है उनके लिए मैं आपकी बरकत को मांगता हूँ और चाहता हूँ कि वो सलामती के साथ तेरे पाक नाम को जलाल दें। ऐ खुदावंद, मेरी दुआ है कि जब आप हमें रोज़ बरोज़ अपनी रूहानी खुराक से हमें शेयर करते हैं, खुदावंद, यकीनन जिस तरह जिस्मानी ज़िंदगी में रोज़ाना की खुराक ज़रूरी है, इसी तरह रूहानी ज़िंदगी के लिए भी रूहानी खुराक की ज़रूरत है। और जो आपके नाम से, आपके कलाम के वसीला से खुदा आप हमारी ज़िंदगी में हमें अता करते हैं, बख्श दे कि खुदावंद आपका बेटा यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा, जिसने हम सब के लिए अपनी कुर्बानी दी, हमारे लिए कुर्बान हुआ ताकि हम गुनाह की गुलामी से छुड़ाए जाकर हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो सकें। इसलिए ऐ खुदावंद, हम दुआ करते हैं कि हमें अपने मेज़ पर लायक तौर पर चलने का फजल बख्श, लायक तौर पर इस मेज़ के पास आने का फजल बख्श दे, ताकि हम इस बेदीनी के दौर में खुदावंद तेरे मेज़ पर, तेरे कलाम पर, तेरे यीशु नाम पर ईमान रखते हुए आगे बढ़ें और आपके नाम को जलाल दें। खुदावंद, खुदा आज का कलाम मेरी ज़िंदगी के लिए बाइस से बरकत हो। आज का कलाम मेरी ज़िंदगी के लिए खुदावंद कुव्वत और बरकत का बाइस हो। आज का कलाम मेरे लिए खुदावंद शुक्रगुजारी का बाइस हो। खुदावंद, तू बड़ी बरकत दे
पाक रूह का मसद फजल और जलाल अता कर, अपनी शुक्रगुजारी के लिए हमें तैयार कर खुदावंद, ताकि हर एक घुटना जो तेरे सामने झुकता है, जो सुनता है, जो तुझे देखता है, तेरे कलाम की बातों को पढ़ता है, खुदा वो बरकत का बाइस बन जाए। खुदावंद पूरी दुनिया में अमन और सलामती को कायम कर दे। खुदावंद अपने कलाम के बीज को बखेर, ताकि खुदा ये फलदार हो, बरकत पाए। बहुत सारी रूहें खुदावंद तेरे कलाम के वसीला से बच जाए, जीतने का सबब बना। खुदावंद तू हमें बरकत दे। हम तमाम खादमीन को जो रूह और सच्चाई के साथ तेरी खिदमत कर रहे हैं, खुदावंद तू बरकत दे, फलदार बना, ताकि एक दूसरे के लिए तेरे जलाल को जाहिर करने का सबब हो। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से, आमीन। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं। खुदा भला और सच्चा खुदा है। आप तमाम व्यूअर्स को आइए मेरे साथ मिलकर खुदा के कलाम को, जो खुदा मुझे रोज़ सिखाता है, जो रोज़ मेरी राह के लिए रोशनी और मेरे कदमों के लिए चिराग बनता है, मैं उस कलाम के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, जो कलाम हमेशा हमें खुदा के उस फजल में शामिल करता है, उस बढ़ाई में शामिल करता है, ताकि हम रूहानी ज़िंदगी में मजबूत होकर ज़मीनी ख्वाहिश पर गालिब आए और खुदावंद के नाम को जलाल दे सकें। क्योंकि हम जानते हैं कि इस बेदीनी के दौर में इंसान गुमराह हो जाता है और इब्लीस लोगों को गुमराह कर रहा है। हम बहुत सारी मिसालें दे सकते हैं और देखते भी हैं, अपने इर्द गिर्द भी देखते हैं कि इब्लीस किस तरह से काम कर रहा है। लेकिन आइए आज हम इब्लीस पर काबू पाने के लिए एक खूबसूरत बात को सीखेंगे, और खूबसूरत बात जो कलाम में हमें सिखाई जाती है वो है अमसाल की किताब। मेरे साथ खोलिए पुराने अहदनामा में से अमसाल की किताब, उसका 10वां बाब और उसकी 19वीं आयत। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, कलाम की कसरत खता से खाली नहीं, लेकिन होठों को काबू में रखने वाला दना है। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और समझाए जाने पर खुदा की खास बरकत हो। खुदा का शुक्र। अमसाल की किताब में उसके 10वें बाब की 19वीं आयत में, मेरे अजीजों, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा बातें करने की आदत होती है। वो बहुत ज़्यादा बतूनी होते हैं और बोलते रहते हैं। बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि बस मैं बोलता रहूं, मुझे सुनने वाला कोई हो। और वो अक्सर अपनी इन बातों में बहुत सी खताएं कर जाते हैं, बहुत सी गलतियां कर जाते हैं। और अमसाल की किताब में उसके 10वें बाब की 19वीं आयत के अंदर कलाम की कसरत खता से खाली नहीं है, लेकिन होठों को काबू में रखने वाला इंसान जो है वो दना है। आयत मुकद्दसा बयान करती है कि जो होठों को काबू में रखता है वो दना है। हमें ये जानने की जरूरत है, जितना ज्यादा हम बोलेंगे उतनी ही ज्यादा गलती की गुंजाइश होगी, उतनी ही ज्यादा हमारे में गलतियां बढ़ती जाएंगी, उतनी ही ज्यादा हमारी जिंदगी में गलतियां नजर आना शुरू हो जाएंगी। इसीलिए हमें खुदा के कलाम में इस बात को सीखना है, इस बात पर गौर करना है। और खुदा का बंदा याकूब रसूल नए अहदनामा में हमें दना बनने के लिए, हमें इस बात पर काबू पाने के लिए कि हम किस तरह दना बन सकते हैं, वो याकूब का खत उसका पहला बाब और उसकी 19वीं आयत में लिखा है
اے میرے پیارے بھائیوں، یہ بات تم جانتے ہو، بس ہر آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا اور قہر میں دھیما ہو۔ خدا کے کلام میں خدا کا بندہ یعقوب رسول بڑی خوبصورت سچائی کو بیان کرتا ہے، اور سچائی کیا ہے؟ وہ لوگ جو بہت زیادہ بولتے ہیں اور جن کو بہت زیادہ بولنے کی عادت ہوتی ہے، ان کے لیے خدا کا کلام یہ کہتا ہے، اور یعقوب رسول یہ کہتا ہے، اے میرے پیارے بھائیوں، یہ بات تم جانتے ہو، بس ہر آدمی، ہر انسان کے لیے، ہر شخص، ہر بیٹے اور بیٹی کے لیے، ہر بھائی اور بہن کے لیے، ہر میاں اور بیوی کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ بس ہر آدمی سننے میں تیز ہو، کیونکہ خدا نے ہمیں دو کان دیے ہیں، سننے کے لیے دیے، اور پھر لکھا ہے بولنے میں دھیرا۔ کیوں؟ کیونکہ بولنے کے لیے ایک ہی منہ ہے اور ایک ہی زبان ہے، اور ہمیں دھیرا بتایا گیا اس میں ہمیں بالکل حلیم اور فروتن بن کر بولنے کے لیے کہا گیا ہے، اور قہر میں دھیما، یعنی کئی بار ہمارے منہ سے قہر کی باتیں بھی نکلتی ہیں، زہریلی باتیں نکلتی ہیں جو قہر پیدا کر دیتی ہیں، اور یعقوب رسول ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے اور ہمیں یہ مشورہ دے رہا ہے، ہماری یہ نصیحت کر رہا ہے، ہماری یہ تربیت کر رہا ہے کہ اے سب لوگوں، اے سب بنی نوع انسان، اے بھائیوں، سننے میں تیز رہو اور بولنے میں دھیرے رہو اور قہر کرنے میں دھیمے رہو۔ یہ بہت بڑی نصیحت ہے، یہ بہت بڑی اقبال مندی کی بات ہے، اور یہ دنائی کی بات ہے کہ جب ہم تھوڑا بولیں گے، پالوس رسول کہتا ہے 100 باتیں کرنے سے اچھا ہے کہ تم 5 خوبصورت باتیں کر۔ کتنی بڑی برکت کی بات ہے۔ تو خدا کے کلام میں ہر آدمی سننے میں تیز، اس لیے خدا نے ہمیں کہ سننے کے لیے کتنے کان دیے؟ 2 کان دیے، تاکہ ہم ان سے سنیں، تیزی کے ساتھ سنیں، اور بولنے میں دھیرے، کیونکہ زبان ایک دی ہے، منہ ایک دیا ہے، اس لیے ہمیں خدا کی حضوری میں اپنی زبان کو اور اپنے منہ کو خدا کی تعریف کے لیے کھولنا اور برکت کا باعث بننا چاہیے، تاکہ ہم دھیان کے ساتھ اس کام کو جو خدا نے ہمارے ذمہ لگایا اس کو ہم کر سکیں۔ اور پھر بات قہر کی ہے، تو قہر بھی اکثر ہمارے منہ سے ہی، ہماری زبان سے نکلتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ دنائی ہونٹوں کو قابو رکھنے سے ہی ملتی ہے۔ اگر ہم دنائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، حکمت حاصل کرنا چاہتے ہیں، بڑھائی کرنا چاہتے ہیں، تمجید کرنا چاہتے ہیں، خداوند کی شکر گزاری کرنا چاہتے ہیں، تو پھر میرے عزیزو، ہمیں یعقوب رسول کی اس بات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کریں کہ ہر آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا اور قہر کرنے میں دھیما ہو۔ جب ہم خدا کے کلام کی ان باتوں کو دیکھتے ہیں تو امثال کی کتاب اس کے 16ویں باب کی 32ویں آیت میں خدا بڑی قدرت کے ساتھ ہماری تربیت کرتا ہے، کہتا ہے کہ جو قہر کرنے میں دھیما ہے وہ پہلوان سے بہتر ہے، اور وہ جو اپنی روح پر ضبط اس سے جو شہر کو لے لیتا ہے۔ پہلوان کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے، بڑا طاقتور ہوتا ہے پہلوان، لیکن کیا لکھا ہے؟ جو قہر کرنے میں دھیما ہے
وہ پہلوان سے، جس کے پاس بہت زیادہ طاقت ہے، اس سے کہیں بہتر ہے کہ اگر آپ قہر کرنے میں دھیمے ہیں۔ آپ کی زندگی کے اندر قہر زبان سے، منہ سے نہیں نکل رہا، بلکہ آپ پیار کی بات کر رہے ہیں، آپ محبت کی بات کر رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بد دعا دیتا ہے تو آپ اس کے لیے کیا کریں؟ دعا کریں۔ آپ اس کے لیے دعا کریں، خدا کی حضوری میں خدا کے رحم اور اس کے فضل کو جلال کے ساتھ ظاہر کریں۔ ہیلیلویہ، خداوند کی تعریف ہو۔ ایک کامل شخص بننے کے لیے ہمیں امثال کی کتاب کو اپنے سامنے رکھنا ہے، اور امثال کی کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ قہر کرنے میں دھیما ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم سب کے سب اکثر خطا کرتے ہیں۔ کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے، وہ سارے بدن کو اپنے قابو میں رکھے۔ یعقوب رسول کا خط 3 باب اور اس کی 2 آیت میں یوں لکھا ہے، اس لیے کہ ہم سب کے سب اکثر خطا کرتے ہیں۔ کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے، وہ سارے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے۔ آیت بیان کرتی ہے کہ جو شخص باتوں میں خطا نہیں کرتا وہ کامل شخص ہے، جو فضول باتیں نہیں کرتا، کوئی غلط بات نہیں کرتا، اپنے منہ سے کسی کے لیے غلط الفاظ ادا نہیں کرتا، وہ کامل شخص ہے۔ اور ایسا شخص سارے بدن کو بھی کیا رکھ سکتا ہے؟ قابو میں رکھ سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ زبان ہی سے انسان تخت پر بیٹھتا ہے۔ کس سے؟ زبان ہی سے وہ تخت پر بیٹھتا ہے، اور زبان ہی سے انسان کو وہ زبان تخت سے نیچے گرا دیتی ہے۔ زبان کے ذریعہ سے، یعنی بولنے کے ذریعہ سے، ہم اپنی زندگی میں بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم تخت پر بیٹھنا چاہتے ہیں، اگر ہم اچھے دن دیکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم خوشی کے دن دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر لکھا ہے کہ اپنی زبان کو اور اپنے ہونٹوں کو مکر کی بات سے باز رکھیں۔ میرے عزیزو، خداوند کے کلام کے مطابق اگر ہم دنا بننا چاہتے ہیں، اگر ہم دنائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے ہونٹوں کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے، اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے زبان کو کنٹرول کرنا اشد ضروری ہے۔ متی کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 37ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، کیونکہ تو اپنی باتوں کے سبب سے راست باز ٹھہرایا جائے گا اور اپنی باتوں کے سبب سے قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ ہم اکثر اپنی باتوں سے ہی قصوروار بن جاتے ہیں۔ اگر ہم زیادہ نہ بولیں، معیار کے مطابق بولیں، جتنا ہو اتنا ہی بول سکے، تو خدا کے کلام سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے جو متی کی انجیل اس کے 12ویں باب اور اس کی 37ویں آیت میں بتایا گیا ہے، کیونکہ تو اپنی باتوں کے سبب سے راست باز ٹھہرائے گا۔ ہم اپنی زبان سے، اپنے منہ سے، اپنے ہونٹوں سے جب اچھی باتیں، برکت کی باتیں، ایسی باتیں جو لوگوں کے دلوں میں گھر کر جائیں، اپنے منہ سے نکالتے ہیں، کیونکہ خدا نے ہمیں لعنت کے لیے نہیں پیدا کیا بلکہ برکت کے لیے، اور برکت کے الفاظ ہم اپنے منہ سے، اپنی زبان سے نکالتے ہیں، اپنے ہونٹوں سے ادا کرتے ہیں۔ اس لیے خدا کا بندہ متی انجیل نویس بیان کرتا ہے
کہ اپنی باتوں کے سبب سے ہی ہم راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، اور پھر اپنی ہی باتوں کے سبب سے ہم قصوروار بھی ٹھہرائے جاتے ہیں۔ ہم ایک غلطی کرتے ہیں، پھر اس غلطی کو چھپانے کے لیے ہم 100 دفعہ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن غلطی رہتی ہے۔ اور اگر ہم ایک ہی بار کہیں ہاں جی غلطی ہو گئی ہے، معافی چاہتے ہیں، اقرار کر لیں، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بہت زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ہمیں دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ ہم مان گئے، ہم نے اپنا گناہ مان لیا، ہم نے اپنی غلطی مان لی، ہم نے اپنا اقرار کر لی۔ اور جب ہم اقرار کر لیتے ہیں تو خدا بھی اپنا جلال ظاہر کرتا ہے۔ اسی لیے تو داؤد خدا کی حضوری میں زبور 141 کو جب ہم پڑھتے ہیں یا گاتے ہیں تو زبور 141 کے اندر داؤد جو ہے وہ بڑی خوبصورت دعا کرتا ہے، اور کیا کہتا ہے خداوند سے کہ اے خداوند میرے منہ پر پہرا بٹھا، میرے لبوں کے دروازے کی نگہبانی کر۔ ہاللیلویہ! داؤد بڑی خوبصورت دعا کر رہا ہے، اور یہ دعا اپنے ہونٹوں کے لیے اور اپنے منہ کے لیے کر رہا ہے۔ خداوند میرے منہ پر کیا کر؟ پہرا بٹھا، روح القدس کا مسا دے، مجھے اپنی حضوری دے، مجھے اپنی معموری دے، میرے منہ پر اپنا پہرا بٹھا دے، اور میرے لبوں کی دروازے کی نگہبانی کر۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں بہت سارے دفاتر میں، ملز میں، فیکٹریوں میں، گھروں میں اور چرچز کے باہر بھی، مساجد کے باہر بھی سیکیورٹی تعینات کی جاتی ہے، دروازوں کے اوپر نگہبان بٹھائے جاتے ہیں تاکہ کوئی چور، کوئی ایسا شخص اندر نہ آ جائے اور چوری نہ کر جائے، کوئی دھماکہ نہ کر جائے۔ اسی لیے داؤد بھی یہ کہتا ہے کہ خداوند تو میرے منہ پر کیا بٹھا؟ اپنا پہرا بٹھا، اور میرے لبوں کے دروازے کی نگہبانی کر۔ خدا کا کلام ہمارے لیے بڑی برکت کی بات سکھاتا ہے۔ خدا ہمارے لیے فرشتگان کو مقرر کرتا ہے، اور وہ ہمارے دائیں اور بائیں، آگے اور پیچھے مقرر کرتا ہے تاکہ ہماری نگہبانی کرے، تاکہ ہم خدا کی حضوری میں اس کے پیرے میں رہ کر زندگی کو بہتر بنا سکیں اور خدا کے نام کو جلال دے سکیں۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، جس طرح داؤد کہتا ہے میرے لبوں کی نگہبانی کر، دروازے پر نگہبان بٹھا، نگرانی کر، میرے منہ اور لبوں کو اے خداوند تو سنبھال۔ کیا آج ہم غور کریں، ہم ذرا سوچیں، کیا ہمارے منہ اور لبوں کے دروازے پر کبھی پہرے دار بیٹھے ہیں؟ ان کی کیا حالت ہے؟ ہمارے ہونٹوں کی اور ہمارے لبوں کی کیا حالت ہے؟ ہم اپنے منہ سے، اپنے لبوں سے کیا کچھ ادا نہیں کر رہے؟ میرے عزیزو، داؤد ہمیں بڑی خوبصورت بات سکھاتا ہے کہ ہم پہرے داروں کی نگہبانی کرنے والے موجود۔ کیا آج ہمارے پہرے داروں کی نگہبانی کرنے والے موجود ہیں؟ خداوند یسوع مسیح ہماری راست باز زندگیوں کے لیے ایک نمونہ ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے جس طرح داؤد نے خدا کے حضور پکارا کہ اے خداوند میرے منہ پر پہرا بٹھا، میرے لبوں کی دروازوں کی نگہبانی کر، یسوع مسیح ہمارے سامنے ایک بہت بڑا نمونہ ہے ہماری راست باز کامل زندگیوں کے لیے گزارنے کے لیے۔ یسوع مسیح ہمارے لیے ایک بہت بڑا نمونہ ہے۔ اگر ہم مسیح یسوع کی تلقین کرتے، ہم یسوع مسیح کی پیروی کرتے، اور ہمیں کرنی بھی چاہیے، ہمیں یسوع مسیح کے پیچھے چلنا بھی چاہیے، ہمیں یسوع مسیح کے حکم کی فرمانبرداری بھی کرنی چاہیے، تابع داری بھی کرنی چاہیے۔ اسی لیے خدا کے کلام میں پہلا پطرس اس کا 2 باب اور اس کی 21 اور 23 آیت پڑھیں تو اس میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے۔ تم اس لیے بلائے گئے ہو کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے،
تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو۔ نہ اس نے گناہ کیا اور نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی، نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا۔ یہ بہت بڑا نمونہ ہے ہمارے سامنے، ایک بہت بڑا پلیٹ فارم خداوند نے ہمیں تیار کر کے دے دیا اور کہا تم اس لیے بلائے گئے ہو، تمہیں یہاں پر بلایا اس لیے گیا ہے کہ تم بہت زیادہ باتیں نہ کرو، تمہاری زبان ٹر نہ چلے، تمہارے ہونٹوں سے کوئی مکر کی بات نہ نکلے، کسی کے خلاف کسی کی عیب جوئی، کسی کی بدخواہی نہ کرے، بلکہ تمہاری زبان میں خداوند یسوع مسیح کا جلال ظاہر ہو۔ دیکھیے کتنی بڑی قدرت اور طاقت یسوع مسیح ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ یہ بڑی امید ہے میرے لیے، ایمان کی بہت بڑی مضبوط ڈوری ہے جس کو تھامنے کی ضرورت ہے ہر اس شخص کے لیے جو اس وقت بے راہ روی کا شکار ہو چکا ہے، جو بے راہ روی سے اپنے ایمان میں کمزور ہو چکا ہے، جو خدا سے دور ہو چکا ہے، جو آزمائشوں میں پڑ چکا ہے، جو مشکلوں اور پریشانیوں میں پڑ چکا ہے، ان کے لیے یسوع مسیح ایک بہت خوبصورت نمونہ پیش کرتا ہے، کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا۔ کیا نمونہ دیا اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تو بھی وہ مصلوب ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نہیں نکلی، اس کے منہ سے کوئی غلط بات نہیں نکلی، اس کے منہ سے کسی کے لیے کوئی ایسا فکرہ نہیں نکلا جس سے دوسرے کو ٹھوکر لگے۔ آج ہم ایک دوسرے کو نیچا گرانے کے لیے، ایک دوسرے کو کم تر کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں اور دوڑ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کی عیب جوئی، وہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، وہ ایسے کرتا ہے، اس نے ایسے کر دیا۔ ہم صرف اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزو، آئیے آج غور کریں، سوچیں، اپنی زندگی پر نظر کریں۔ کیا ہماری یہ حالت ہے کہ ہمارے منہ اور لبوں کے دروازے کی حالت کیا ہے؟ کیا ہمارے منہ اور لبوں سے مکر کی بات نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی؟ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے منہ سے کوئی مکر کی بات نہیں نکلی، اور وہ دیکھیں، وہ گالیاں کھا کر گالی نہیں دیتا تھا۔ بڑے لوگ اس سے یسوع مسیح کو لعن طعن کر رہے تھے، بڑے لوگ یسوع مسیح کو برا بھلا کہہ رہے تھے، لیکن میرے منجی دو عالم خداوند یسوع مسیح نے اپنے مبارک منہ سے کسی کے لیے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے ان کو ٹھوکر لگتی، جن سے ان کی زندگیوں کو اذیت ہوتی۔ کر سکتا تھا خداوند یسوع مسیح سب کچھ، اس کے پاس اختیار تھا، کیونکہ لکھا ہے کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے۔ وہ کر سکتا تھا، لیکن اس نے ہمیں ایک نمونہ دے دیا ہے۔ ہمیں یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے، اور یسوع مسیح نے گالیاں کھا کر بھی گالی نہیں دی، اور دکھ پا کر بھی کسی کو یہ دھمکایا نہیں کہ تو باہر آئی پھر میں تمہیں دساں گا۔ خداوند یسوع مسیح نے کوئی ایسے الفاظ نہیں کہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم اپنی زندگی میں اپنے لبوں سے، اپنے منہ سے کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے منہ اور لب خداوند یسوع مسیح کی اس بات کو پورا کر رہے ہیں، جو نقش قدم پر چلنے کی بات کی، جو نمونہ دینے کی بات کی؟ خداوند یسوع مسیح نے یہ سب کچھ سہا
بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کر دیا، خداوند کے سپرد کر دیا۔ ہم تو ایسا نہیں کر سکتے، ہماری زندگی میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا، اور جو لوگ ایسا کر سکتے ہیں کرتے ہیں، خداوند ان کو اور زیادہ برکت دے، ہمت اور طاقت دے۔ لیکن ہمارا تو جواب ہی کچھ عجیب ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جب تک ہم بدلہ نہ لے لیں ہمیں سکون نہیں ملتا، ہمیں آرام نہیں ملتا، ہمیں چین سے نیند نہیں آتی۔ جب تک ہم اس کو نیچے گرا نہ دیں، جب تک ہم اسے ذلیل نہ کر لیں، جب تک ہم اسے پوری دنیا میں نشر نہ کر لیں، ہمیں سکون نہیں ملتا، کیونکہ ہمارے لب اور ہمارے زبان جو ہے وہ ہمارے قابو میں نہیں ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، امثال کی کتاب میں اس کے 10ویں باب کی 19ویں آیت میں جو سب سے پہلے ہم نے پڑھی، کلام کی کثرت خطا سے خالی نہیں ہے، لیکن ہونٹوں کو قابو میں رکھنے والا آدمی دنا ہے۔ اور اسی لیے یعقوب رسول یہ کہتا ہے، پس ہر آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا اور قہر کرنے میں دھیما ہو۔ کیا ہماری زندگی میں ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کی پیروی کر رہے ہیں؟ ہمیں یسوع مسیح کی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے عبرانیوں کی کلیسیا اس کے 12ویں باب میں اس کی 3 آیت میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، بس اس پر غور کرو جس نے اپنے حق میں برائی کرنے والے گناہ گاروں کی اس قدر مخالفت کی برداشت کی تاکہ تم بے دل ہو کر ہمت نہ ہارو۔ یسوع مسیح نے برداشت کرنا سکھایا، اور کلام میں لکھا ہے کہ دنائی جو ہے، برداشت جو ہے، صبر جو ہے، جو خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے ہمارے سامنے نمونہ رکھا ہے کہ ہم اس کے نقش قدم پر چلیں، تو پھر ہونٹوں کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے، زبان کو کنٹرول میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج بہت سارے خاندان، بہت ساری زندگیاں تباہ و بربادی کی طرف چلی گئیں صرف ان ہونٹ اور زبان کی وجہ سے۔ زبان دراشی، ہونٹ مکاری چلاکی، اس کی وجہ سے خاندانی زندگیوں میں تباہی ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ سے خاندانی زندگیوں کے اندر بہت بڑے بڑے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ میرے عزیزو، خداوند کے کلام میں لکھا ہے، بس اس پر غور کرو جس نے اپنے حق میں برائی کرنے والے گناہ گاروں کی اس قدر مخالفت کی برداشت کی۔ یسوع مسیح ہمارے سامنے ایک بہت بڑا خوبصورت نمونہ ہے برداشت کرنے کا۔ اس نے سب کچھ برداشت کیا، اس میں کوئی گناہ نہیں تھا، اس نے کوئی بدی نہیں کی، اس نے کوئی مکر کی بات نہیں کی، اس نے کسی کے خلاف کچھ نہیں کہا، بلکہ وہی جو آسمانی باپ کہتا تھا وہ کرتا تھا۔ اور پھر یسوع مسیح نے آخر میں بڑی خوبصورت تعلیم جو مکمل کر دی، اے باپ ان کو معاف کر دے کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے۔ آج میرے عزیزو، ہمیں اپنے زبان کو اور اپنے ہونٹوں کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے خاندانوں میں، اپنی زندگیوں میں ہونٹوں کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو تباہی و بربادی ہماری زندگی کا مقدر بن جائے گی۔ میرا یسوع، آپ کا یسوع آپ کے لیے مشعل راہ ہے، آپ کے لیے نقش قدم، آئیے اس کے نقش قدم پر چلیں۔ آپ کے لیے ایک نمونہ ہے، اس کے نقش قدم پر چلیے۔ دکھ تکلیفوں سے گھبرائیں نہ، پریشان نہ ہو، مشکلوں سے پریشان نہ ہو کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، اس کی فکر نہ کریں۔
सिर्फ और सिर्फ अपनी जुबान को, अपने होठों को अपने काबू में रखें। कोई बेजा बात ना करें, बल्कि सच्चाई, रास्तबाजी और कामिल बनने के लिए अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर दें। यीशु के कदमों में, खुदा के कदमों में झुक जाएं और दुआ में ठहरें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत देगा, क्योंकि हमारी ज़िंदगियों के अंदर इस बात की बड़ी ज़रूरत है। क्या हमारी ज़िंदगियां मकर और फ़रेब, झूठ और गालियों से पाक है? क्या हम अपने होठों को काबू में रखते हैं? फिर ही हम दना और समझदार हो सकते हैं। खुदा हमें अपने होठों को काबू में रखने का फजल बख्शे और दाऊद की तरह हमें दुआ करने का गहरा मसा दे, जिसमें ज़बूर दाऊद नवीस कहता है, ऐ खुदावंद मेरे मुंह पर पहरा बिठा, मेरे लबों के दरवाजे की निगहबानी कर। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आप तमाम सुनने वालों को कसरत के साथ बरकत दे और इस ज़मीन पर अपने जलाल के लिए हमें इस्तेमाल करें। हम अपने होठों को, ज़ुबान को मकर की बातों से बाज रखें और दना दिल हासिल करने के लिए खुदावंद के पास आएं। आइए दुआ करें। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु मसीह के जलाली, कादर और कुदरत वाले नाम से हम आपके शुक्रगुजार हैं। हम आपकी तारीफ और आपकी तमजीद करते हैं, आपके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। खुदावंद आज जिस जिंदगी ने आपके कलाम को सुना है और जहां तक आपका कलाम पहुंचा है, उन सब खानदानों पर, जिंदगियों पर आपकी बरकत आ जाए। और खुदावंद तू हमें सिखा कि हम दनाई हासिल करने के लिए अपने होठों को अपने काबू में रखें, खुदावंद के हाथ में दे दें और दाऊद की तरह कहे, ऐ खुदावंद तू मेरे मुंह पर पैरा बिठा और मेरे लबों के दरवाजे की निगहबानी कर। खुदावंद आज हम सब अपने आप को तेरे हजूर लाते हैं और दुआ करते हैं कि खुदावंद आपका फजल, आपका जलाल और आपकी कुदरत कसरत के साथ ज़ाहिर हो। खुदावंद पूरी दुनिया में आपकी सलामती आ जाए। मेरी दुआ है तमाम उन अजीज़ों के लिए, तमाम उन भाइयों बहनों के लिए, तमाम उन बेटों और बेटियों के लिए जो इस वक्त आपके कलाम से दूर हैं। खुदावंद का पाक रूह उनको अपनी तरफ लाए और वो खुदा के नाम को जलाल दे। खुदावंद रहम, फजल और बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे जी। और हम दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर इसको शेयर भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, अपनी अच्छी राय के साथ कमेंट्स भी करते हैं। ज़रूर आप लिखिएगा, ज़रूर अपना हवाला दीजिएगा, ताकि हमें पता हो कि हमारे कितने दोस्त, हमारे कितने भाई बहन हमारे साथ जुड़े रहते हैं और कितने हैं जो खुदा के कलाम से प्यार करते हैं और खुदा की आवाज़ को सुनकर दूसरों को शेयर भी करते हैं। यकीनन जब आप ऐसा काम करते हैं तो आप हमारे साथ जुड़कर खुदा के कलाम की मुनादी करते हैं। खुदावंद आपको हमें बरकत दे। हमेशा खुदावंद में खुश रहिए, खुदावंद का शुक्र अदा कीजिए और खुदावंद से दनाई पाने के लिए अपने होठों को अपने काबू में रखें। गॉड ब्लेस यू।